अस्सलामु अलैकुम। इमरान खान तारीख़ इंसानी का सबसे बड़ा मुजरम है। 2000 साल कैद की सज़ा का हकदार है। 20 मरतबा सज़ाए मौत दी जाए। मैं हूँ इब्न सिकंदर खान। बहुत ही खास व्लॉग होगा। ये व्लॉग मुकम्मल देखना है, शेयर करना है, आपको पसंद आएगा इंशाअल्लाह। मैं इमरान खान के साइफर केस और तोशाखाना केस पर बात करूंगा इसमें, और सज़ाओं पर भी बात करूंगा, अदलिया पर भी बात करूंगा, पाकिस्तान के मुरवजा सियासी निज़ाम पर भी बात करूंगा। ज़रूर इस वीडियो को अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। बगैर किसी तवक्कुफ़ के इमरान खान पर आते हैं। सबसे बड़ा तारीख़ इंसानी का मुजरम है, ये मैंने कहा क्योंकि इससे पहले मुझे इसकी मिसाल नहीं मिली कि कोई और भी मैं तलाश करूं। मैंने बड़े बड़े जराइम पेशा लोगों के बारे में जाना, लेकिन किसी भी पर मुझे 202 केसेस हों ऐसा कोई मुजरम और मिला नहीं। तो इमरान खान तारीख़ इंसानी में मुझे वाहिद मुजरम ऐसा नज़र आया है जिस पर 202 केसेस हैं। अब गुज़श्ता रोज़ एक केस पे और फिर दूसरे केस पे उसे सज़ा हुई है। एक केस में 10 साल, एक में 14 साल, और 14 साल कैद में उसकी बीवी भी उसकी हमसफ़र होगी। 1 अरब 70 करोड़ रुपया साथ जुर्माना भी होगा, और न देने की सूरत में ज़ाहिर है उसमें पेनल्टी में या सज़ा में, पनिशमेंट में यकीनन इजाफा हो जाएगा। वो 14 साल से 20 साल भी हो सकती है, क्योंकि जुर्माना अगर ना दिया जाए तो कैद बढ़ जाती है। अर्ज कर रहा था कि इमरान खान पर जो 202 केसेस हैं, तो हर केस पे अगर 10-10 साल की सज़ा दी जाए तो ये 2000 साल बनते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा कि इमरान खान 2000 साल कैद का हकदार है। 202 केसेस हैं, और मिनिमम ही आप कर लें 10-10 साल ही कर लें। वैसे बाज़ केसेस में 15-20 भी हो सकती है। 2000 के बजाय 2500 साल कैद की भी पाकिस्तान की अदालतें इमरान खान को 2500 साल कैद की सजा देकर ज़्यादा सवाब दारैन हासिल कर सकती हैं। 15 केसेज ऐसे हैं सजाए मौत के हैं, जिनमें इमरान खान पर कत्ल के ज़ाहिर है उसकी साथ होती सजाए मौत है। इसके अलावा गद्दारी के केसेस की भी सजाए मौत होती है। तो तकरीबन अगर उन सजाए मवाद के केसेस को देखा जाए तो फिर तकरीबन 20 मरतबा सजाए मौत के हकदार ठहरते हैं। और हमारे मौजूद जजेज इतना टाइम ज़ाया करने के बगैर, वैसे तो वो जल्दी जल्दी फैसले देते हैं। इन दोनों केसेस के फैसले हमारे मौजूद जजों ने, पहले अमयून दिलावर ने भी बड़ी जल्दी फैसला दिया था, फिर आमर फारूक ने भी तेज फैसले देता था। चीफ इलेक्शन कमीशन भी पूरी तरह हरकत में है। सुप्रीम कोर्ट का काजी फाइज ईसा भी ब्रेक नहीं लग रही, मैराथन नहीं है, 100 मीटर की दौड़ है। तो वो तेजी से फैसला होता है। और कल और आज तो जजों ने कमाल ही कर दिया है, सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कल भी 5 मिनट में, और कल तो 2 मिनट लगाए थे, और उसके बाद उसने फैसला सुनाया जस्टिस असनाद जुल्करनैन ने, और आज जस्टिस मोहम्मद बशीर ने। जस्टिस मोहम्मद बशीर के वाले से ये भी है कि वो उन्हें कुछ ऐसे इंजेक्शन भी दिए गए थे, वो बेहोश था। सिर्फ फैसला सुनाने के लिए कोई ऐसा इंजेक्शन दिया कि वो थोड़ी देर के लिए होश में आ गया, फैसला सुनाया, चल सो चल, रात गई बात गई। ऐसा तो यह है भाई पाकिस्तान की अदलिया। माशाअल्लाह इस अदलिया को मेरी तरफ से सलूट। और इस अदलिया के पीछे जो हाथ हैं वो कुव्वतें हैं जो इस अदलिया से फैसले करवाती हैं, जो कुव्वतें इस अदलिया को फैसले लिख कर देती हैं और आगे जज पढ़ के रोबोट बन के सुनाता है। उन कुव्वतों को मेरा सलाम, मेरा सलूट। वो कुव्वतें सलूट लेना पसंद करती हैं। वैसे वो आम रूटीन का सलाम लेना वो कबूल नहीं करती, तो मेरी तरफ से भी उनको सलूट कबूल हो। कहाँ हम पहुँच आए हैं, क्या आगे होने वाला है, ये तो 2 केसेस हैं। अभी केसेस बहुत से हैं और उनमें सज़ाएँ होती जाएंगी। एक बात ये पाकिस्तान के अवाम के लिए है कि ये सज़ाएँ एक ख़ास मौके पर सुनाई गई हैं। इलेक्शन की आमद है, और ये एक मुहतरमा तकरीर कर रही हैं। ये सज़ाएँ दिलाने की बड़ी शौकीन हैं। ये वीडियोस भी बना लेती हैं जजों की। पता नहीं है वो जज क्या करते हैं, किस काम की ये वीडियोस बनाती हैं। उन वीडियोस का अक्सर ये तज़किरा भी करती रहती हैं। तो ये वीडियो वाली नानी इनको कहते हैं। ज़रा मैं इनका आपको थोड़ा सा सुनाना चाहता हूँ, ये आप प्लीज़ सुनिएगा, फिर मैं आगे अपनी बात बढ़ाता हूँ। प्लीज़ आप भी ये सुन लीजिए, ये मुहतरमा क्या कह रही हैं। ये कौन है ये खातून?
سلامتی سے کھیلنے پر آج اس کی بیوی کو سزا ہو گئی. یہ لوگوں کو چور چور کہتے رہے. وہ کہتے تھے نا کہ وچوں وچوں کھائی جاؤ تو رولا پائی جاؤ. یہ لوگوں کو چور کہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان سب کو سرخرو کیا. یہ پورے خاندان سمیت آج اللہ کے فضل سے چور ثابت ہوا ہے. میں اس کی بیوی کی گرفتاری پہ خوش نہیں ہوں. میں کسی کی تکلیف پہ خوشی نہیں مناتی. لیکن ایک نظام آسمان سے بھی چلتا ہے. یہ صرف اس بات کی ملی کہ باپ کا ساتھ کیوں دیا, باپ کے ساتھ کھڑی کیوں ہوئی. لیکن بشرا بی بی پہ یہ الزام نہیں تھا. بشرا بی بی سے بشرا بی بی کے اوپر توشا خانہ سے ہیرے جواہرات لے کر, ہیروں کے سیٹ لے کر, گھڑیاں لے کر بیچنے کا, چوری کر کے بیچنے کا الزام تھا, جو ثابت بھی ہوا. آج جو آج ٹی وی پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اگر کوئی وزیر اعظم چوری کرتا ہے اور اگر کوئی وزیر اعظم کی بیوی چوری کرتی ہے تو کیا اس لیے اس کو چھوڑ دیا جائے اور قانون حرکت میں نہ آئے کہ وہ وزیر اعظم ہے یا وزیر اعظم کی بیوی ہے؟ بتاؤ ناروال والوں. میں پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے آج یہ بات, اور اللہ کرے کہ جو ہمیں برداشت کرنا پڑا وہ کبھی ان کو نہ سہنا پڑے. میں اپنے باپ کے آ کر میرے والد کے سامنے مجھے گرفتار کیا ضرورت تھی, باہر آ رہی تھی نا تو کر لینا تھا گرفتار. تو میں یہ یاد رکھنا. جی دوستو, یہ خاتون میں نے آپ کو دکھائی. آپ ان کے ناخنوں پر بھی غور کیجئے گا, اس کے ناخن بھی دیکھیے گا, اس کا میچ میں. یہ وہ خاتون ہیں, یہ اپنی سرجری کی چھوٹی سی سرجری کے لیے سوئٹزرلینڈ گئی. وہاں اس نے 17 دن قیام کیا اور اس نے الیکشن کمیشن میں جو اپنی دولت کی تفصیل بتائی, اپنے احساسات بتائے, اس میں اپنے اخراجات میں اس نے 53,000 روپیہ خرچہ لکھا. سوئٹزرلینڈ یہاں سے جانا, یہاں سے نہیں گئی, یہاں سے لندن گئی تھی, لندن سے سوئٹزرلینڈ, جنیوا آنا جانا, ایئر ٹکٹ. سوئٹزرلینڈ میں ظاہر ہے یہ خاتون کسی مسجد میں نہیں سوئی ہوگی, کسی ہوٹل میں رہی ہوگی. اور یہ خاتون آپ جانتے ہیں کہ کیسے ہوٹلوں میں رہتی ہے, تو عام ہوٹل میں بھی نہیں رہی ہوگی. تو عام ہوٹل میں بھی سوئٹزرلینڈ میرے معلومات کے مطابق بہت مہنگا ہے. تو وہاں ڈالرز میں بھی اگر کیا جائے تو ایک نائٹ کا 4-5 ہزار ڈالر تو عام سا خرچہ ہو جاتا ہے. ویسے بعض جگہوں پہ 25, 30, 40, 50 ہزار ڈالر بھی ایک نائٹ کے اسٹے کا ہوتا ہے. یہ خاتون ان ہوٹلز میں رہتی ہے جن میں تقریباً 40-50 ہزار ڈالر ایک نائٹ کے اسٹے کا ہوتا ہے. لیکن اس نے اپنے احساسات میں یہ لکھا اس محترمہ نے کہ اس نے وہاں پر ثواب دارین حاصل کیا ہے, چھوٹی سی سرجری کروائی ہے, سرجری کے خرچے, ٹریولنگ کے خرچے اور وہاں اسٹے کے اخراجات ٹوٹل پاکستانی 53,000 روپے میں کر لیا ہے. تو یہ خاتون بشرا بی بی کے بارے میں کچھ کہہ رہی ہے, میں کچھ نہیں کہتا. ہمارے ججوں نے فیصلہ کر دیا ہے. یہ خاتون ججوں کی ویڈیوز کا بہت ذکر کرتی رہی ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا. یہ ویڈیوز بنا لیتی ہے. کوئی بھی آدمی جب کوئی غلط کام کرے, یہ اتنی سمجھدار ہے, یہ اس کی ویڈیو بنا لیتی ہے اور اس ویڈیو کو بعد میں اس ویڈیو کو دکھا کے بلیک میل بھی کرتی ہے اور لوگ بلیک میل ہوتے ہیں. میں نے عمران خان کو جو سزا دی ہے, میں کچھ نہیں کہتا. آپ انڈین چینلز دیکھیں, الجزیرہ دیکھیں, CNN دیکھیں, BBC دیکھیں, پوری دنیا کا میڈیا دیکھیں. پوری دنیا کے میڈیا پر آج ٹاپ 10 کر رہا ہے. پاکستان کے عوام کیا کریں گے؟ ڈرے ہوئے ہیں, سہمے ہوئے ہیں, متذبذب ہیں. بلوچستان میں کچھ دھماکے ہو رہے ہیں. کراچی میں کل دھماکہ ہوا, PTI کے 4 لوگ شہید قتل کر دیے. بہت سے لوگوں کو اور بھی ہے. آج PTI کا صوبائی اسمبلی کا امیدوار ہے, اسے بھی قتل کر دیا گیا. تو یہ ساری ثواب دنین حاصل کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور پاکستان کا ایک ایسا لیڈر جس کے بارے میں کوئی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ وہ کرپٹ ہے. توشا خانہ کے جس کیس میں اسے سزا دی ہے 14 سال اور 14 سال اس کی بیوی کو, اس سے اس نے کیا طائف لیے, کیا کچھ کیا. لیکن یہ ایک مستند بات ہے کہ اسی توشا خانہ سے
یہ تو ایک گھڑی، ایک پین کا تحفہ، ایک ہلکی پھلکی جیولری یا کچھ بھی، ان سیٹوں کی کیا قیمت ہوگی؟ BMW، مرسیڈیز، بینز، جدید ترین گاڑیاں جو کہ ایک گاڑی کی قیمت پاکستانی 10 کروڑ سے بھی اوپر کی ہوتی ہے، اس طرح کی گاڑیاں اس مریم نواز نے، اس خاتون نے اس طرح کی یہ گاڑی لی تھی، اور اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے یہ گاڑی لی ہے۔ وہ منصور علی خان نے اس کا انٹرویو لیا تھا، آپ وہ سنیے گا۔ اس کے باپ نے بھی وہ گاڑیاں لیں، اس کے چچا نے بھی لیں توشہ خانہ سے، آصف علی زرداری نے، یوسف رضا گیلانی نے، ان سب نے توشہ خانہ سے لیں، اور ان پر کیسز بھی ہوئے۔ وہ عمران خان سے پہلے یہ تحفے لیے ہیں۔ نواز شریف عمران خان سے پہلے وزیر اعظم تھا، مریم نواز کا باپ تھا، اس وقت دیے تھے 2007-8 میں۔ ان پر نہ توشہ خانہ کا کوئی کیس، نہ کوئی جزا، نہ کوئی سزا، نہ کوئی میڈیا، نہ کوئی جرنل، پورا کا پورا پوری دنیا خاموش۔ اور عمران خان نے ایک گھڑی لی ہے اور یہ اتنا بڑا گناہ کر دیا ہے، اور اس گھڑی کے ساتھ ایک پین تھا، یا بشرا بی بی کو مجھے پتا بھی نہیں اس کی تفصیل کا، بہرحال میں اس بارے میں کچھ نہیں کہا۔ سائفر میں اس نے پاکستان کے عوام کو یہ بتایا، اگر یہ گناہ ہے، پہلے سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سزا سنائی گئی، اس نے یہ گناہ یقیناً کیا ہے۔ اس نے پاکستان کے لوگوں کو بتایا ہے کہ ڈونلڈ لیو نے وہ سائفر بھیجا ہے، اس میں اس نے انہیں کہا ہے جنرل باجوہ کو کہ عمران خان کو ہٹاؤ، اور ورنہ آپ کو خطرناک نتائج ہوں گے، اور عمران خان کو ہٹا دو گے تو پھر مزے ہی مزے، 12 ہی 12۔ عمران خان کو ہٹانے کے لیے جو بھی رستہ نکالو، پھر رستہ نکالا گیا، پلان کیا گیا، لندن میں بھی ایک پلان بنا، اور پلان یہ بنا کہ نو کانفیڈنس کرو، فلاں فلاں لوگوں پہ پریشر ڈالو۔ ان کی بھی، اس نانی کے پاس ویڈیوز بھی تھیں، ان کی ویڈیوز انہیں دکھاؤ، اور ان ویڈیوز سے ان کو بلیک میل کر کے عمران خان کے ساتھ سے انہیں ہٹاؤ اور دوسرے پلڑے میں ڈالو، تاکہ عمران کا پلڑا ہلکا ہو، 2-4 ووٹ ادھر ہوں۔ اور دوسری، کیونکہ عمران خان کو سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی، وہ کچھ اتحادی بھی تھے، MQM بھی تھا اس میں، اور بلوچستان کی کچھ لوگ تھے، وہ سارے اچانک، پہلے وہ ان کو عمران خان بھلا ہی بھلا نظر آتا تھا، اچانک انہیں عمران خان میں برائیاں نظر آنی شروع ہو گئیں، وہ عمران خان سے ہٹ گئے، نو کانفیڈنس ہوا۔ بہرحال وہ ایک لمبی کہانی ہے، وہاں بھی رات کو 12 بجے تک عدالتیں لگیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک رول پلے کیا، کس نے کیا رول پلے کیا وہ بھی آپ کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ بحیثیت پاکستانی، خدا گواہ ہے، میں تو شرمندہ ہوں، اور میرے خیال میں ہر پڑھا لکھا باشعور پاکستانی شرمندہ ہے۔ اس حوالے سے مختلف رد عمل مختلف انداز میں آئے ہیں۔ انڈین میڈیا پہ میں نے کچھ دیکھے ہیں، اور اس قدر میں کیا کہوں، مجھے شرم آتی ہے، میں اس میں مجھے لفظ نہیں ملتے، مناسب لفظ نہیں ملتے کہ میں اپنی فکر کو زبان دوں۔ ملک میں مہنگائی کا ایک طوفان ہے، غریب آدمی مر رہا ہے، اس کو اپنے انسانی حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اس قوم کو پسیج کے اس سطح پر عام آدمی کی منٹل گروتھ نہیں ہو رہی، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے میرے حقوق کیا ہے۔ اور اگر ملک کے ایک ایکس پرائم منسٹر، ایکس فارن منسٹر، ان کے ساتھ اس طرح کا انصاف ہو رہا ہے تو میں کون ہوں اور آپ کون ہوں؟ میں کون ہوں اور آپ کون؟ اللہ نہ کرے آپ یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ یہ عدالتیں ہمیں انصاف دیں گی؟ ان سے آپ انصاف کی امید رکھ سکتے ہیں؟ یہ کچھ میں نے کہنا تھا پاکستان کے لوگوں کو 8 تاریخ کو۔ بہرحال وہ کہتے ہیں امید ابھی کچھ باقی ہے، ایک بستی بسنے والی ہے جہاں ظلم کا گرم بازار نہ ہو، جہاں جبر نہ ہو، استبداد نہ ہو۔ وہ بستی کاش تمہاری ہو، وہ کشتی کاش ہماری ہو، لیکن وہ بستی ہم کاش ہی کہہ سکتے ہیں، وہ بستی کاش تمہاری ہو، وہ بستی کاش ہماری ہو۔ اب یہ بستی کب بسے گی یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے میرے دوستو، پاکستان کے عوام پر، اور کوئی طاقت نہیں ہے۔ جو جابر ہے وہ بہت طاقتور ہے، آپ ڈرتے ہیں اس سے، ملک کے عوام ڈر رہے ہیں، جو سچی بات ہے، عام آدمی ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، جبر نظر آ رہا ہے، ظلم نظر آ رہا ہے، لیکن آواز پہ پیرے ہیں، آواز پہ تعزیریں ہیں، بولنے پہ تعزیریں ہیں۔
میرا خود بھی میں خطرے میں ہی رہتا ہوں، پتہ نہیں ہے کس وقت کوئی آئے گولی مار دے، کوئی آئے اٹھا کے لے جائے۔ میں تو ایک عام سا انسان ہوں، اس ملک کا ایک عام سا شہری ہوں۔ جب اتنے بڑے بڑے صاحب جلال، اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک ہو سکتا ہے تو who is me and who are you یار، بات تو یہ ہے۔ تو بہرحال مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس ویڈیو کو، اس ولاگ کو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور 8 تاریخ کے حوالے سے میں ضرور کہوں گا، فیصلے کا دن ہے، تو 8 تاریخ کو آپ جن پر ظلم ہو رہا ہے ان کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں، ان کے حق میں ووٹ ڈالیں۔ میرا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں، جن پر زیادتی ہو رہی ہے اور ان ڈاکوؤں کو ووٹ نہ دیں۔ یہ سارے ڈاکو مل کے اکٹھے ہو گئے ہیں، انہوں نے پہلے بھی میرے دوستوں آپ پہ بہت ظلم کیا ہے، مزید ظلم کریں گے، ظلم بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اس قیدی کو آپ کا ووٹ چھڑا سکتا ہے، عمران خان کو قیدی نمبر 804 کو آپ کے ووٹ کی طاقت اڈیالہ جیل سے باہر لا سکتی ہے۔ باقی جنرل کا کیا کردار ہے اس پر میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ، تھوڑی دیر کے بعد، آج رات کو میں بناؤں گا۔ اس میں موجودہ جنرل عاصم منیر کے کردار پر بھی بات کروں گا، اور میں کمپیریزن کرنے کی کوشش کروں گا سکوت ڈھاکہ 1970 میں بھی ایک جنرل تھا، جنرل یکشا خان، بڑا اچھا جنرل تھا۔ تو جنرل یکشا خان اور عاصم منیر یہ قرض ہے، یہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں ان دونوں جرنیلوں کا موازنہ بھی کروں گا، اور پاکستان کی موجودہ تباہی میں ان کے کردار پر بھی بات ہوگی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خود خیال رکھیے گا، یہاں کوئی کسی کا خیال نہیں رکھتا۔ اللہ آپ کا محافظ و نگہباں ہو، اللہ میرے پاکستان کا محافظ و نگہباں ہو۔ السلام علیکم۔